बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात करते हुए हम आज कुछ ये बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को और इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई सख्तियों में और कई आजमाइशों में, बीमारियों में डाला। तो इसमें अल्लाह ताला का इससे क्या मकसद था? तो इसमें हज़रत क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अश-शिफ़ा में बहुत सारे वाक़यात और आयात करीमा से इस बात को एक्सप्लेन फरमाया है, इसकी वजाहत की है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूँ कहा, लिनंज़ुर कैफ़ तामलून। ये सूरह यूनुस की 14 नंबर आयत का हिस्सा है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि ताकि हम देखें कि तुम किस तरह अमल करते हो। इसी तरह सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने फरमाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि तुम्हारी जांच हो, यानी तुम्हें टेस्ट किया जाए कि तुम में से किसका काम ज़्यादा अच्छा है। यानी कि इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें आजमाइश में डालकर देखे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ किया गया है, और इसलिए कि अल्लाह पहचान करा दे ईमान वालों की, यानी कि जिनके दिल में ईमान है उनकी पहचान हो जाए। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 140 का हिस्सा है। इसी तरह सूरह आले इमरान की 142 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया, वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, यानी कि यह आयत का हिस्सा है और इसका तर्जुमा ये है कि अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तहान नहीं लिया और ना ही तुम्हारे सब्र करने वालों की आजमाइश की है। यानी इन आयत करीमा में अल्लाह ताला ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि अल्लाह ताला मुजाहिदीन, गाजी, सब्र करने वाले और जो अल्लाह के बंदे हैं उनका इम्तहान लेगा, उनकी आजमाइश करेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन व नब्लुव अखबारकुम। इसका तर्जुमा यूँ है कि और ज़रूर हम तुम्हें जांचेंगे, यानी तुम्हारा इम्तहान लेंगे, यहाँ तक कि देख लें तुम्हारे जिहाद करने वाले, और यानी यहाँ तक कि देख लें तुम्हारे जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को, और तुम्हारी ख़बरें आज़मा लें। ये सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 31 है। तो इन तमाम आयात से ये बात वाज़ेह हो रही है कि अल्लाह ताला आजमाइश में और इम्तहान में डालता है अपने नेक लोगों को, ताकि उनके ऊपर ये आजमाइश और इम्तहान डालकर उनके ईमान, उनकी हिम्मत, उनके सब्र, उनके जिहाद को परखा जा सके, उसका वज़न किया जा सके, और ये मुशक्क़तें और ये परेशानियाँ और ये मुसीबतें उनके लिए ज़्यादा रहमत का बाइस बन जाएं, और इन इम्तहानों से गुज़र कर अल्लाह के ये नेक बंदे अल्लाह के पास और ज़्यादा अजर के मुस्तहिक हो जाएं। इसी सिलसिले में हज़रत मुसअब बिन साद अपने वालिद के हवाले से बयान करते हैं कि मैंने हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि सारी इंसानियत में सबसे ज़्यादा मुश्किलों में और आजमाइश में कौन डाला गया? तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, यानी कि अल्लाह के जो नबी हैं उनको अल्लाह ने सबसे ज़्यादा अपने इम्तहान में और आजमाइशों में डाला। और फिर फरमाया कि उनके बाद जो उन जैसे हैं, यानी कि जो नेक और उनके पैरोकार हैं, जो उन जैसे बनते हैं, उन जैसे रहते हैं। और इससे ये साबित हो रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो इम्तहान आना है वो नेक लोगों पर ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों, अपने अम्बिया पे ज़्यादा इम्तहान रखा। और फिर हज़ूर की हदीस के मुताबिक जो अल्लाह के अम्बिया जैसे हैं, यानी कि जो नेक लोग हैं, जो अल्लाह ताला के नबियों की तरह अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, उनको अल्लाह ताला इम्तहान में डालता है। और जब ये बलाएँ और ये मुसीबतें उनके ऊपर से हट जाती हैं तो फिर वो ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर गुनाहों का कोई बोझ होता ही नहीं। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन के जान और माल और उसकी आल पर, यानी कि उसके घर वालों पर मुसलसल मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा
جب وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوگا تو اس پر ایک غلطی اور ایک گناہ کا بھی بوجھ نہیں ہوگا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشکلات اس مومن کی جان پر، اس کی مال پر اور اس کی آل پر ڈالی ہوں گی، ان کے بدلے میں اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو معاف کرتا رہا ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس طرح سے ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو جلدی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن جب کسی کو برائی میں ڈالتا ہے تو اس کو ڈھیل دے دیتا ہے اور اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کو پوری سزا ملے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہو، معافی مانگے اور اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کا نام لے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت سمرقندی جو بہت بڑے فقہ کے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، یعنی جتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ مشکلات اور یہ امتحان اس کے لیے اس لیے ہوں گے کہ اس کی عزت میں اور اس کے ثواب میں اور اس کے مقام میں اضافہ ہو۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ پر بہت زیادہ درد کی کیفیت تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی پر درد کی اتنی شدت نہیں دیکھی جتنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بخار ہوا ہے، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو شدید بخار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 انسانوں یا 2 مردوں کے برابر بخار ہے۔ اس میں جو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر دے، یعنی ڈبل ثواب دے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ اسی لیے ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم پر ہاتھ رکھا اور فوراً ہٹا کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، آپ کے جسم مبارک پر تو بخار کی شدت کی وجہ سے ہاتھ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے جو گروہ ہیں، یعنی جو انبیاء کرام ہیں، ان پر مشکلات، بیماریاں، بلائیں اور تکلیفیں بھی دگنی بھیجی جاتی ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کیا اور ان میں سے کئی ان بیماریوں کی وجہ سے اس فانی دنیا سے تشریف لے گئے، اور انبیاء علیہ السلام جب مشکلات میں مبتلا ہوتے تو وہ اس میں غمگین اور پریشان ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا فرماتے اور وہ خوش ہوتے کہ جیسا کہ کوئی ان کو آسانی حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جتنی مشکل، یعنی جتنی سخت مشکل کسی پر ہوگی، اس کو اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو محبوبیت عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس وقت اللہ کی رضا کے سامنے راضی رہا، اس کو بہت بڑا اجر اور انعام ملے گا، اور جو اس آزمائش پر ناراض ہوا اور اس نے اللہ سے نافرمانی کی تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اور جس کے معنی یہ ہے کہ جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 123 میں ہے۔ اس آیت کے تفسیر کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کے مطابق مسلمانوں کو اعمال کی جزا دنیا میں مصیبتوں کی شکل میں دی جاتی ہے تاکہ یہ مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ جس مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، مقصد یہ کہ پھر ان مصیبتوں سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جو حدیث ہے اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے
کہ مسلمان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر ایسی کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ مومن کو کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی غم، کوئی تنگی اور کوئی پریشانی جب لاحق ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ ان تمام تکلیفوں، غموں، پریشانیوں اور مشکلوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس طرح جھٹک دیتا ہے جس طرح کہ خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، یعنی جس طرح خزاں میں آپ دیکھتے ہیں کہ درختوں کے پتے سوکھے ہوتے ہیں اور ذرا سے ان کو ہلایا جائے تو وہ سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ مشکلات کے بدلے میں مسلمانوں کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق یوں ہے کہ مومن ایسا ہے جیسے کہ وہ ہواؤں میں کھڑا ہوا ایک پودا ہوتا ہے جس کو ہوا کے جھونکے اور تیز ہوائیں ادھر ادھر کرتی رہتی ہیں، ہلاتی رہتی ہیں، ٹیڑھا میڑھا کرتی رہتی ہیں، لیکن وہ کھڑا رہتا ہے، جبکہ کافر کی مثال ہے ایک ٹھوس لمبے اونچے درخت کی طرح ہے جو سیدھا کھڑا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ یعنی اس بات کا خلاصہ یا مطلب یہ کہ مسلمان اللہ کی طرف سے چھوٹی بڑی مشکلات، آفات اور سختیوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، لیکن ان میں مبتلا ہو کر وہ اللہ کے آگے راضی رہتا ہے، اس کے آگے جھکا رہتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے اور جہاں اچھائی ملے وہاں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ خرابی سے، بڑی خرابی سے یعنی جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن کافر ساری عمر مزے میں رہتا ہے، اس کی اللہ کی طرف سے کوئی زیادہ مشکلات نہیں پہنچتی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت کا شکار کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہوتی ہے۔ یعنی کہ ان تمام باتوں سے یہ کہ مومن کو تو ہلکی پھلکی، کبھی زیادہ کبھی کم تنبیہ یا اشارہ مشکل کی صورت میں ملتا رہتا ہے، لیکن کفار جو ہیں یا جو اللہ تعالیٰ جن کو کھلی ڈھیل چھوڑ دیتا ہے ان کو بس ایک دم آخر ایک وقت میں پکڑتا ہے اور ان کو ناگہانی موت کا شکار کرتا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 49 میں آیا ہے، ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ مگر وہ راہ نہیں دیکھتے تھے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ یہ آیت کا حصہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تو انہیں جو اللہ کی ایک پکڑ آئے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی، پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان جو کفار ہیں یا جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک دم پکڑے گا کہ پھر ان کے پاس کوئی مہلت نہ ہوگی، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی سے بغاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے معاملات پر ڈھیل دے دے گا اور پھر ان کے اوپر ایک دم اپنی ناگہانی پکڑ کرے گا جس کا ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا، کوئی آنے کا ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ناگہانی موت سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ناگہانی موت سے بچا کہ ہمیں بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہ لے کے جانا۔ اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ناگہانی موت جو ہے اس سے علماء نے، نیک لوگوں نے، اولیاء نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر قسم کے گناہ سے، غلطی سے، سہو سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا اور ہر طرح کے گناہ سے آپ کی حفاظت فرمائی، اس کے باوجود جب آپ کسی بیماری کا شکار ہوں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حقوق کی جانب توجہ فرمائی اور یہ چیز چیک کی کہ کسی کا کوئی حق جانی یا مالی آپ کی ذات مبارکہ سے ہو تو وہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی شخص کی ناگہانی موت کے بارے میں عرض کیا گیا تو آپ اس انداز میں جیسے کہ کوئی ناگوار یا غصہ دلانے والی چیز آپ کو بتائی گئی ہو، آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ سبحان اللہ، محروم ہے وہ شخص جو وصیت سے محروم کیا گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ
سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو ناگہانی موت ہے، جس میں انسان کو توبہ کا موقع نہ ملے، اس کو وصیت کا موقع نہ ملے کہ وہ جس کے حقوق اس نے ادا کرنے ہیں وہ ان کو ادا کر سکے، وہ اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مومنوں پر، اپنے نیک بندوں پر یہ کرم فرماتا ہے کہ ان کو مشکلات میں ڈال کر، بیماریوں میں ڈال کر اپنی طرف بلاتا رہتا ہے، آخرت کا سوچنے پر مجبور کرتا رہتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق کے بارے میں سوچیں اور جہاں کمی ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے مقابلے میں جو کافر ہے اس کو ناگہانی موت آتی ہے، اور اس کے پاس اگر وہ نشانیاں آئیں بھی کسی صورت میں، جو بیماری کی صورت میں جو اس کو موت کی یاد دلائیں، تو اس وقت بھی وہ موت کی ذریعے سے یا اس بیماری کے ذریعے سے توبہ سے یا اللہ پر ایمان لانے سے محروم رہتا ہے، اور اس طرح سے ناگہانی طور پر یا ایک دم اللہ کی پکڑ کا، اس کی موت کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کی، آپ کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہمیں اپنی سختی سے اور اپنی پکڑ سے بچائے کہ ہم بہت کمزور ہیں، اس قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔